बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और आपके लिए दुआ गो हैं हम कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हम भी खैरियत से हैं, लेकिन मामलात कुछ इस तरह से हैं जी कि तबीयत कुछ नासाज है। और अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आपस में सारे यही बात कर रहे थे कि अब तबीयत ख़राब हो रही है तो जल्दी ठीक भी नहीं हो रही, और जब एक फ़र्द घर का बीमार होता है तो पूरी फैमिली इफ़ेक्टेड हो जाती है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये वायरल डिजीज़ेज़ हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही हैं कि लगता ही नहीं कि मेडिसिन खाने के बाद ये फ़ौरी ठीक हो जाएंगी। पहले टेन्योर होता था 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का, लेकिन अब तो ये हफ्तों मामला चल रहा है। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और हम सब को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे और शिफायाब हो हम। लेकिन जी ये मामला तो साथ साथ चलते रहेंगे। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है, तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं। आज का वजीफ़ा बताया जाता है, आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। आज की बात, टॉपिक ऑफ द डे, इंसानी हकूक़ का आलमी दिन 10 दिसंबर को, जिसको जाना जाता है इस दिन के हवाले से, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हम्दो-नात शामिल की जाएंगी, हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से बात करेंगे, और आज बात होगी सेगमेंट में खुश्क मेवाजात के हवाले से। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताया, अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद इमरान सल्फ़ी साहब, इनको वेलकम करेंगे। मारूफ कारी हैं माशाल्लाह, इनका अपना खूबसूरत अंदाज़ है, हमारी मस्जिद के इमाम भी हैं, इनके पीछे हम नमाज भी अदा करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं जी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हमारे उस्तादों में से हैं। इनको भी वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर आप भी खैरियत से? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मामला कुछ यूँ है कि जब तबीयत की ख़राबी के बारे में हम बातें कर रहे थे, अब मैं चूँकि पिछले 8-10 दिन से यही मामला चल रहा है, खांसी है और फ्लू है, गला ख़राब है, चेस्ट इन्फेक्शन है। मेरे घर में छोटा बेटा पिछले 10, 15, 20 दिन से यही मामला चल रहा है। कारी साहब ने बताया कि मेरी बेटी की तबीयत भी ख़राब है, वो भी काफ़ी परेशान है। भट्टी साहब से बात हुई थी, भट्टी साहब ने कहा मुझे तो महीना ही हो गया, मैं दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, टोटके भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मामला कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो ये हमें अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आती है यहाँ पे कि पोल्यूशन हम खुद जो फैला रहे हैं, जो आबो हवा को हम खुद गंदा कर रहे हैं, उसकी प्राइस हमें पे करनी पड़ी है, और ये वही प्राइस है जो तबीयत की ख़राबी की सूरत में है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें खुद सोच लेना चाहिए और अपने आप से आगाज़ करना चाहिए कि अपने माशरे को, अपनी आबो हवा को हम किस तरह से साफ़ रख सकते हैं। कारी साहब की जानिब आऊँगा। कारी साहब, अल्लाह ताला आपकी बेटी को सेहत अता फरमाए मुकम्मल, और आपसे गुजारिश है तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। अफ़बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम वअन्तुम हीनइज़िन तंज़ुरून। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून।
فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین. چلتے ہیں بٹی صاحب کی جانب. سر، ایک تو یہ کہ طبیعت کنٹرول میں نہیں آ رہی، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے معاملات سے سب کو صحت اور سلامتی سے رکھے اور آپ کو بھی تندرستی عطا فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین. سر، ذمہ داری ادا کیجئے وظیفے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظامی بھائی، خواب ایک بڑی خوبصورت سی چیز ہے اگر وہ ڈراؤنے نہ ہوں. جی، خواب ہوں دل کو خوش کرنے والے، طبیعت فریش ہو جائے، تو یہ خواب جو ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، کیونکہ نبوت سے پہلے، نبوت کی ابتدا میں پہلے 6 ماہ آپ کو خواب ہی آتے تھے. اللہ تعالیٰ خواب دکھاتا تھا اور صبح کو وہ روشن دن کی طرح بالکل کلیئر سچ ثابت ہو جاتے تھے. تو فرمایا آئندہ بھی میری امت کے لیے یہ خوشخبریاں موجود ہیں کہ ان کو نیک خواب آئیں گے. لیکن اگر خواب خود آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو وہ تو نبوت کا حصہ ہے، وہ تو سچا خواب ہی ہوتا ہے. اور خواب بھی کیسا پیارا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے اپنی زیارت کروائی خواب میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر ریپیٹ کیجئے گا، میں دوبارہ سننا چاہوں گا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں عرش والے نے اپنی زیارت کروائی. کیسی خوبصورت ملاقات ہوگی، کیا روحانی ملاقات ہوگی. اور اس ملاقات کے دوران مالک نے پوچھا، اے میرے مصطفیٰ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس وقت مالا الاعلیٰ کے فرشتے آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ تو آمنہ کے لال نے کہا، اللہ یہ تو آپ ہی جانتے ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے کہ یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کی صورت میں اپنی امت تک پہنچا دیا. سبحان اللہ. فرمایا الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. میرے امتیوں، کیا میں تمہیں وہ وظیفہ، وہ عمل بتا دوں جس سے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے اور جنت میں درجے بھی بلند کرتا ہے؟ تو یہ وہی چیز تھی جو فرشتے اس وقت گفتگو کر رہے تھے آپس میں. تو صحابہ نے تو کہا، اللہ کے نبی ضرور بتائیں ایسا نسخہ جو فرشتوں کا بھی موضوع سخن ہو، وہ ان کی گفتگو بھی ہو، اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ جب آپ کی دیدار اور زیارت کی ملاقات ہو تو اس میں اس کا تذکرہ ہو، تو آپ تو یہ ہمیں ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا وہ 3 چیزیں ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت درجات کو بلند کرتا ہے اور گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المقارع. جب مشقت محسوس ہو، تبھی چاہت نہ رہ جائے، ٹھنڈ ہے، برف جیسا پانی، یا گرمیوں کی شدت میں ابلتا ہوا پانی. جی، سعودیہ میں اتنی ہیٹ ہوتی ہے کہ وہ جو ٹینکی میں پانی ہوتا ہے نا، وہ ہاتھ لگاتے وقت بھی ایک دفعہ جرت چاہیے. جی. اور ابھی ہمارے ہاں سردیوں میں اتنا ٹھنڈا پانی ہے. تو آپ نے فرمایا ایسے وقت میں جب طبیعت نہ چاہ رہی ہو، مشکل محسوس کر رہی ہو، اس وقت مکمل وضو، یعنی 3 دفعہ اعضاء کو دھو کے مل کے وضو کرنا، اس سے اللہ گناہ معاف بھی کرتا ہے اور جنت میں درجے بھی بلند کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور فرمایا وَقَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ. جس کا گھر مسجد سے دور ہے وہ وہاں سے چل کے آئے گا، جتنی مشقت ہوگی، جتنے قدم چل کے آئے گا، اس سے بھی درجے بلند ہوتے ہیں.
اب ہمارا تھوڑا سا تو گھر دور ہے، مسجد میں جایا نہیں جاتا، طبیعت میں سستی آتی ہے، تو پھر اس قسم کے جو اعمال ہیں، جو فضائل ہیں، جو اللہ کے نبی کے ارشادات ہیں، اس سے ہمت بڑھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے پاس کچھ گھر خالی ہوئے، تو بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے، انہوں نے چاہا کہ ہم وہ گھر خرید لیں، اور ہم دور رہتے ہیں تو ہر وقت آپ کی زیارت بھی ہوگی، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، تو ہم ادھر سے ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ بنو سلمہ وہ مدینہ کی سرحد پر رہتے تھے، تو وہاں سے بہت ساری انفارمیشن ملتی تھی دشمن کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، تو وہ آنا چاہ رہے ہیں مسجد نبوی کے قریب۔ تو آپ نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، جی اپنے گھروں میں ہی رہو، ادھر سے چل کے جب مسجد میں آتے ہو تو ایک ایک قدم تمہارا نوٹ کیا جاتا ہے، سبحان فرشتے لکھتے ہیں، اور ہر قدم پر تمہیں نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ نے ان کو ادھر روک دیا کہ اتنی بڑی فضیلت کیوں چھوڑتے ہو، لو۔ اور تیسرا عمل وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کے بندہ مسجد میں بیٹھا ہے یا گھر میں بیٹھا اور وہ سوچ رہا ہے کہ ابھی اگلی نماز میں اتنا سا ٹائم رہ گیا، اتنا سا رہ گیا، جلدی جانا ہے، میں نے پہنچنا ہے۔ تو یہ جو فکر ہے نا نماز کی، اس سے بھی اللہ گناہ معاف کرتا ہے اور جنت میں درجے بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ نے اسی روایت کے اندر، اسی حدیث کے اندر جس میں خواب کی زیارت کا تذکرہ ہے، فرمایا یہ نمازوں کی حفاظت، ان کی فکر، ان کا اہتمام جو شخص کرتا ہے وہ عاش بخیر و مات بخیر، نمازوں کی فکر کرنے والا خوبصورت زندگی جیتا ہے اور موت بھی اس کو خوبصورت آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے اگلا فرمان تو سننے والا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا، نماز کی فکر کرنے والا۔ فرمایا کہ جو شخص نمازوں کی فکر میں اسی طرح اس کو زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، نمازوں کا اہتمام کرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو گناہوں کی معافی اس طرح صفائی ہو جاتی ہے اور جنت میں درجے بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے آمین آمین۔ کہ اس موسم میں بھی وضو اہتمام کے ساتھ کریں، مسجد کی طرف چل کر جائیں تو جتنے قدم زیادہ چلنے پڑیں اتنا ہی ثواب زیادہ ہو جائے گا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے کہ عاش بخیر و مات بخیر، کہ زندگی بھی خوبصورت اور موت بھی خوبصورت ہوگی، اور پھر گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے وہ دنیا میں آج ہی آیا ہو۔ سبحان الحمدللہ، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہم بھی ان اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھا بڑی صاحب، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جیسے خواب کے حوالے سے بات کرنی تھی، تو میں آج صبح جب بیداری کے عالم میں تھا، تقریباً نیند جو میں دیکھ رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ مجھے جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جانا اللہ اکبر۔ ہے، اور وہ جو جگہ ہے وہ دور کی جگہ کی بات ہو رہی ہے، اور پھر میں نے وہ مسجد دیکھی جہاں پہ ادائیگی کی، اور دیٹ واز اے ویری بگ، ماشاءاللہ خوبصورت مسجد تھی جہاں پہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کی گئی، اور بہت سے ساتھی وہاں پہ موجود تھے۔ ماشاءاللہ، تو اب ہمیں لگتا ہے کہ کٹھے کہیں چلے گئے آپ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ اللہ آپ کی تعالیٰ زبان آپ کا مبارک خواب کرے۔ مبارک کرے اور آپ کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب اور العالمین۔ آپ اپنے ساتھیوں سمیت جائیں اور وہ آپ کا خواب پورا ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اکٹھے جائیں، انشاءاللہ۔ اور سب سے بہترین ساتھی میرے لیے وہاں پہ وہی آپ ہی اللہ ہوں تعالیٰ گے۔ آپ کو برکتیں دے اور آپ کی نیک خواہشات پوری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے سر، سوالات ہیں سر، وہ شامل کرتے ہیں، لیکن سوالات سے پہلے مجھے ایک گزارش کرنی ہے۔ لاسٹ پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ویمنس ڈے جو جمعے کے پروگرام کے حوالے سے کہ جو خواتین کے لیے خاص طور پہ کریں گے، ہم ڈیفینیٹلی وہ کریں گے صبح وطن۔ کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، کچھ اور عوامل کی وجہ سے ہم نہیں کر پائے، لیکن ڈیفینیٹلی ہم نے وہ پروگرام کرنا ہے۔ مجھے میسیجز اور کالز آئیں، میری تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بہت شکریہ جو اتنا انٹرسٹ رکھتی ہیں صبح وطن میں۔ آپ یہ مت بھولیے گا کہ ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن حالات جب موافق ہو جائیں گے انشاءاللہ دس ویک میں ہوپ فلی ہم وہ کریں گے۔ اور ایک گزارش اور ہے کہ جب آپ کال کیا کریں، پریسائز گفتگو کر لیا کریں، اپنا کویسچن بتا دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں۔ چھوٹی بات ہوگی تو زیادہ لوگ شامل ہو سکیں گے۔ لیں سر، کویسچن ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ پوچھا گیا میری سسٹر کی شادی کو 3.5 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، میڈیکل رپورٹس بھی کلیئر ہیں، وہ نماز روزے کی بھی پابند ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے یا دعا بتا دیجئے تاکہ وہ بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس بہن کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جی نیک بیٹے، فرما بردار بیٹے اور فرما بردار بیٹیاں اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو باقی یہ 3 سال کوئی عرصہ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کب تک ہو سکتی اولاد؟
ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو اس وقت وہ حالت یہ تھی کہ کہتے ہیں کہ اللہ میری تو ہڈیاں بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں اور بیوی بھی بانجھ ہے، اللہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے دے دیتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جی تو دعا جاری رکھیں۔ ٹھیک ہے، اور وظائف کے طور پر جو قرآن کی دعا ہے نا، رب ہب لی من الصالحین، صرف اولاد نہیں مانگنی، جی نیک صالح فرما بردار آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی دعا کرنی کہ اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو میری فرما بردار ہو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور میری زندگی بن جائے۔ جی تو اس کے لیے وہ رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں اور دروشی پڑھا کریں نا اس نیت سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سر آگے پوچھا کہ کسی معاملے پر اگر کسی سے قسم لینی ہو تو عموماً اس سے کہا جاتا ہے کہ وضو کر کے مسجد میں آؤ، قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی یا قرآن کی قسم کھاؤ، تم نے ایسا نہیں کیا، کیا یہ قسم لینے کا انداز درست ہے؟ ہاں جی، دیکھیں نماز آپ کو اجازت ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی پڑھ لیں، جی لیکن مسجد میں پڑھیں گے تو ثواب بڑھتا ہے نا، جی 25 سے 27 گنا بڑھ جاتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اسی طرح اگر آپ حرمین میں چلے جائیں، مسجد نبوی میں پڑھنے کا ثواب اور ہے اور بیت اللہ میں پڑھیں تو ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک گناہ آپ نے زندگی میں کسی جگہ پر کیا ہے تو اس کا کچھ گناہ ہے، یقیناً توبہ کی ضرورت ہے، معافی مانگیں، لیکن اگر وہی گناہ حرمین کے مقدس شہروں میں کرو گے تو اس کا گناہ بہت بڑھ جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک شخص سچی قسم اٹھاتا ہے تو ثواب ہے، اور اگر وہ مسجد میں یا مسجد نبوی میں یا حرم میں جا کر اٹھائے تو اس کا زیادہ ثواب ہے، اور اسی طرح اگر وہ جھوٹی قسم اٹھائے، مسجد میں آ کر اٹھائے، جی ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اٹھائے تو اس کا گناہ یقیناً بہت بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحلف احد عند هذا المنبر، میرے ممبر کے قریب کوئی بندہ بھی قسم اٹھائے، عبد و اما، بندہ ہو یا بندی ہو، غلام ہو یا لونڈی ہو، علی یمین عاصم، اور جھوٹی قسم کھائے، میرے ممبر کے پاس یعنی مسجد نبوی میں آ گیا ہے، ممبر کے پاس آ کر کوئی مرد یا عورت جھوٹی قسم کھائے الا وجبت لہ النار، اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ البتہ سچی قسم ہو تو بالکل اٹھائی جا سکتی ہے، باقی رہ گیا کہ قرآن کی قسم بھی اٹھائی جا سکتی ہے۔ دیجیے ہاں، اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ کی صفات کی قسم اٹھانا جائز ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اگر کوئی قرآن کی قسم اٹھاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اب رہ گیا کہ یہ انداز ٹھیک ہے بھائی، مسجد میں بھی آؤ اور قرآن پر ہاتھ بھی رکھو، تو یہ بہت زیادہ شدت اختیار کرنے والا معاملہ ہے۔ مسلمان سے آپ نے اس کی گواہی کے طور پر قسم لینی ہے تو سمپل قسم لے لیں، اور اگر مسجد میں بھی جانا تو بھی کوئی حرج نہیں، ممبر کے پاس کھڑا کر لو، کوئی بھی حرج نہیں۔ تو یہ اتنا زیادہ تکلف ہے، اس بیچارے کو مارنا تھوڑا ہے۔ ہمارے ہاں رواج پتہ کیا ہے؟ ابھی اسی جمعے مجھے ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات سنائی۔ جی وہ کسی علاقے میں گئے ہوئے تھے تو کہتے ہیں شام کی اذان کا ٹائم ہو گیا، تو والد صاحب نے کہا بیٹا یہ مسجد نظر آ رہی ہے تو مغرب کا وقت ہوگا، نماز نہ پڑھ لیں؟ تو بیٹا کہتا ہے ابو جی بالکل پڑھنی چاہیے، مسجد رستے میں آ گئی ہے تو ٹائم بھی ہو گیا ہے، لیکن ابو جی آپ نے اذان کی بات سنی؟ کہتا ہے بیٹا نہیں، یہ سب مسجد سے اذان کی بات تو نہیں آئی۔ کہتے ہیں آپ نے علاقے میں کسی بندے کو اس مسجد کی طرف جاتے ہوئے نظر آیا کوئی؟ کہتے ہیں نہیں۔ کہتا ابو جی پھر یہ مسجد وہ نہیں ہے جس کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لیں۔ اور ابو کہتے ہیں کہ شہر سے دور کسی گاؤں میں اتنی خوبصورت مسجد کہ میں حیران تھا کہ یار اتنی خوبصورت مسجد بنائی بھی ہے، نہ اذان ہوئی ہے، نہ کوئی بندہ اذان پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اور باہر کنڈی لگی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو بیٹا مسکرا کے کہتا ہے ابو جی یہ مسجد علاقے والوں نے صرف قسمیں لینے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیہاتوں کے اندر یہ بہت بڑا ٹرینڈ ہے کہ جو سچا ہے وہ مسجد کو جا کر کنڈی لگا دے، یا کسی نے کنڈی پہلے لگا دی اور وہ کھول دے اگر سچا ہے، اور کنڈی کھول جائے تو وہ سچا سمجھا جائے گا، اور اگر کنڈی نہیں کھلی یا وہ نہیں کھول سکا تو وہ جھوٹا شمار ہوگا۔ تو یہ اپنے معاملات کو صرف وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے مسجد بنا دی، خوب پیسہ لگایا، لیکن نماز نہیں پڑھنی۔ تو یہ قسم جو ہے نا، ان لوگوں نے یہ ایک طریقہ بنایا جو ٹوٹلی غلط ہے کہ مسجد کی کنڈی لگاؤ یا کھولو، تو اس سے کسی کی سچائی یا اس کا جھوٹا ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ مسجد کے اندر جہاں نماز ہوتی ہے اس کے ممبر کے پاس اگر کوئی شخص جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک سر، آگے پوچھا گیا ہے کیا روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہونے والے شخص کو شہید شمار کیا جا سکتا ہے؟
اور یہ بھی بتائیے کہ کسی کی ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، بعد از وفات انہیں کفن دیتے وقت ناک میں سے ہلکا سا خون نکل کر کفن کو لگ گیا تو لوگ کہنے لگے کہ ایسا شخص شہید ہوتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ دو چیزیں اس میں آ گئی نا. جی جی پہلی بات تو کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں کوئی فوت ہو گیا تو کیا وہ شہید ہے؟ جی اب اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک وہ ہے جو ون ویلنگ کرتے ہوئے بچہ بڑا جان بوجھ کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے، کل ہم ایک البتہ جو سارے احتیاطی تدابیر کر کے قوانین کے مطابق چل رہا ہے اور پھر خدا نخواستہ کو حادثہ ہو گیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت وہ شہید ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کے شہداء کی 5 قسمیں ہیں. جی المطعون جو طاعون کی بیماری میں فوت ہو گیا، والمبتون جو پیٹ کی کسی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا، والغریق اور جو پانی میں ڈوب کر فوت ہو گیا، وصاحب الحدم اور جو کسی عمارت کے نیچے دب کے فوت ہو گیا. زلزلہ آیا ہے، کوئی گولہ باری ہوئی، عمارت کے نیچے جتنے بھی دب کے فوت ہو وہ سارے شہید. اور یہ ایکسیڈنٹ والا جو ہے یہ بھی گاڑی کے نیچے آ گیا، اس کو چوٹ لگ گئی، اس سے فوت ہوا، تو علماء کرام نے اس کو بھی اس شہید میں شمار کیا. ٹھیک ہے سر، اس کو مکمل کریں گے. ایک اور ذمہ داری بھی ہے ہماری، ایک لائیو کالر ہیں، شامل کرتے ہیں. فضیلت صاحبہ سیالکوٹ سے. جی السلام علیکم میری بہن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز میں فرمائیے. نے وضو کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وضو ایک نماز کے لیے کیا ہے اور اگلی نماز کے لیے اسے مطلب سنبھال کے رکھا ہے کہ اگلی نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کے دوران اگر کوئی چائے پھل یا سلاد وغیرہ کچھ کھا لیا ہے لیکن یاد نہیں رہا کہ کلی نہیں کی تو نماز پڑھ لی ہے، تو اس کا کوئی حرج تو نہیں؟ جی تو ٹھیک. دوسرے نمبر پہ اشراق کے نفل کے بارے میں ہے کہ اشراق کے کتنے نفل ہیں؟ 2 4 6 8 کیا 2 پڑھنے سے اشراق جو ہے وہ ہو جاتی ہے؟ جی تیسرا تہجد کیا ہے کہ اگر ہم نفل پڑھ رہے ہیں تو 4 پڑھے ہیں تو فجر کی اذان شروع ہو گئی ہے، تو کیا ہم 8 مکمل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب چوتھا تو نہیں ہے میری بہن؟ جی چوتھا تو نہیں ہے، 3 تک ہی ٹھیک ہے بس. میں نے لکھے ہوئے ہیں چوتھا بھی ہے 5واں بھی ہے، لیکن وہ کل کروں گی انشاءاللہ. اچھا چلیں آپ کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی ابھی جواب دیتے ہیں. سر فرما دیجیے گا. پہلا سوال یہ تھا کہ اگر وضو قائم ہے جی تو صرف کچھ چیز کھانے سے یا پینے سے سوائے اونٹ کے گوشت کے باقی جو بھی آپ کھائیں وضو نہیں ٹوٹتا ہے. جی البتہ اونٹ کا گوشت اگر آپ نے کھایا تو اس کے بعد وضو کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. جی اس کے علاوہ جتنی چیزیں بھی کھائیں، پھل کھایا ہے، دودھ پیا ہے، چائے پی ہے، تو اگر منہ کے اندر کوئی چیز چکنائی یا کوئی ذرات ہیں تو کلی کر لیں. لیکن اگر کلی کرنا بھی بھول گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ٹھیک ہے، وضو بھی ٹھیک ہے، وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل ہوا نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت نوش فرما رہے تھے، بکرے کا گوشت بھون کے آپ کو پیش کیا گیا، آپ نوش فرما رہے تھے تو حضرت بلال آ گیا، اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ اٹھے اور جا کر نماز پڑھا دی. تو کلی نہیں کی. اور ایک موقع پر آپ نے دودھ نوش فرمایا تو کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے، وہ منہ میں پھرتی رہتی ہے، تو اس لیے آپ نے کلی کر لی. تو اگر آپ کو یاد ہو تو بہتر یہ ہے کہ کلی کر لیں، ٹھیک. اور اگر یاد ہی نہیں رہا تو وضو تو قائم ہے نا، نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی بھی کمی نہیں ہے انشاءاللہ. پھر انہوں نے پوچھا اشراق کے نوافل کے حوالے سے. اشراق کے نفل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت سے لے کر 8 تک ادا فرمائی ہیں. ٹھیک ہے. تو 2 پڑھ لیں تو یہ مکمل نماز ہے، زیادہ پڑھ لیں تو وہ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. تو 2 پڑھ لیں تو یہ مکمل ہے، وہی اس میں کمی نہیں. اگر 4 پڑھیں تو بھی بہترین ہے، اور اگر 8 پڑھ لیں، آپ فارغ ہیں، ٹائم ہے، پڑھیں الحمدللہ. ٹھیک. سر تہجد کے حوالے سے کہ ہاں تہجد کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ہے کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی. آپ نے فرمایا اپنی امتیوں کو کہ رات کو 2 کر کے نماز پڑھتے رہو. اس وقت گھڑیاں نہیں تھی نا، جی ٹائم کا پتہ اندازہ ستاروں سے لگاتے تھے. اور اگر کسی کو یہ خدشہ ہو کہ اب صبح ہونے ہی والی ہے تو آپ نے فرمایا اینڈ پر وطر پڑھ لے. تو اب تو گھڑیاں ہیں نا، جی ٹائم کا آپ کو پہلے کہ پتہ کہ اذان اتنے بجے ہو جانی، اس کا مطلب تہجد کا ٹائم اذان ہو گئی تو ختم ہو گیا ہے. تو آپ اس سے پہلے 2 نفل پڑھ سکے ہیں، 4 پڑھ سکے ہیں، تو پھر اذان سے پہلے وطر ضرور پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کی ساری نماز تہجد کی شمار ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اذان ہونے کے بعد نفل پھر پڑھنے نہیں، پھر تو آپ سنتے پڑھیں فجر کی جیسے اللہ کے نبی پڑھتے تھے، اس کے بعد نماز پڑھیں. ٹھیک ہے سر، اپنے اس کویسچن کی طرف چلتے ہیں کہ حادثے میں جو موت ہوگی ہاں جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الشہداء من امتی 5 5 ہیں میری امت کے شہید کی قسمیں. نمبر 1 مطعون جو طاعون کی بیماری میں فوت ہوا، والمبتون جو پیٹ کی کسی مرض سے فوت ہو گیا، خاص طور پر جس کو اسحال پیچس لگ گئے اور وہ فوت ہو گیا. اور تیسرا الغریق
جو پانی میں ڈوب گیا. اب اس میں بھی پھر وہ دو قسمیں ہوں گی کہ ایک شدید گہری نہر ہے, تیز نہر ہے, آپ کو سوئمنگ آتی نہیں اور آپ اس میں چھلانگ لگا دیں تو یہ خودکشی ہے. خودکشی ہے. ایک ہے کہ اتفاقاً پانی میں آ گیا, سیلاب بھی پانی میں پھنس گیا اور پھر وہ فوت ہوا, تو یہ شہید ہے. اور چوتھا ہے صاحب الحدم, جو عمارت میں دب جائے. اسی کے تحت وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر گاڑی کا حادثہ ہوا اور وہ پھنس گیا, اس کے اندر پھنس گیا, دب گیا اور فوت ہو گیا, تو یہ بھی شہید ہے. اور پانچواں ہے جو مارکا میں نان مسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا, تو یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. البتہ فضیلت اور شان ان کی بھی ہے, اللہ ان کو بھی اجر و ثواب دے گا. ٹھیک ہے. اچھا, جو انہوں نے کہا کہ کفن کو خون لگ گیا اگر, ہاں اب یہ خون کسی بھی وقت آ سکتا ہے, کسی بھی مریض کو آ سکتا ہے, اور ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ شہید کی علامت ہے. ایسا نہیں ہے. یہ خون جو ہے تبھی دماغ سے جو نیچے اترا اور وہ پہلے نہیں صاف ہو سکا, تو جب کفن پہنایا تب نکل آیا, تو ضروری نہیں ہے کہ یہ شہید ہی ہوں. جو گھر میں تب بھی موت فوت ہوا ہے, بعض دفعہ ان کا خون بھی نکل آتا ہے. جی, جو بیمار تھا, کسی بیماری سے فوت ہوا, آپریٹ ہوا, تو اس کا بھی خون نکل آتا ہے. تو یہ کوئی علامت شرعاً تو مقرر نہیں ہے, لوگوں کا مشہور کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سر آگے پوچھا گیا ہے, میری ہمسائیگی میں ایک عورت ہے, وہ ہمیشہ ہم سے مانگتی رہتی ہے, ہم اسے ویسے دیتے بھی ہیں لیکن وہ پھر بھی گھر کے افراد سے فردن مانگتی رہتی ہے, کیا اسے دیتے رہنا چاہیے؟ اگر تو اس کی ضرورت مسلسل ہے تو پھر اس کو دیتے رہیں. لیکن جو کام کرنے والے نا وہ یہ ہے کہ وہ خاتون اگر صحت مند ہیں تو آپ گھر کے سارے افراد اس کو, کوئی 10 دے رہا ہے, کوئی 50, کوئی 100, کوئی 1000, تو اس کی بجائے اس کو چھوٹا سا کام جو گھر بیٹھ کے کر سکے, کچھ بھی نہیں, لفافے بنانے والا, پیکنگ کا کوئی سامان, کوئی تھوڑا سا چھوٹا سا بزنس دے دیں. کل مجھے ایک دوست نے بڑا اچھا بزنس دکھایا. اس نے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں, چنے اور ڈرائی فروٹ کی مختلف قسمیں اور نیمکو, کہتا ہے کہ یہ میں گھر میں پیک کرتا ہوں, اور پھر وہ خود اسکول ٹیچر ہیں, وہ کہتا ہے میں اسکول ٹیچروں کو ہی بیچتا ہوں. جب بریک ہوتی ہے نا تو خود بھی کھاتا ہوں اور رکھ دیتا ہوں, تو وہ سارے ٹیچر مزے بس کھاتے بھی ہیں, ساتھ مجھے پیسے بھی دیتے ہیں. تو اچھا خاصا بزنس یہ چل. میں نے پوچھا کہ اس میں پرافٹ کیا, کہتا ہے بہت اچھا پرافٹ ہے اس میں. تو اب اس خاتون کو ہر روز آپ 150 ہزار دیں, تو اس کی بجائے اس کو ڈرائی فروٹ تھوڑا سا خرید کے دیں, پیکنگ کے لفافے دیں, اور ان کو طریقہ سکھائیں کہ آپ بیٹی آپ خود کماؤ. تو اگر وہ ایماندار خاتون ہو اور اس کی اس طرح سے ہیلپ کر دی جائے تو یقیناً وہ خود کمانے کے قابل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اسی طرح ان کو بس اس کی ضرورت کے 150 200 دے دیا اور وہ ہر روز مانگنے آتی رہے, تو یہ کوئی طریقہ بھی درست نہیں ہے. اور پھر مانگنا کس کے لیے جائز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کے لیے جائز ہے. ایک جس کا بزنس ختم ہو گیا, کاروبار ختم ہو گیا, جس کے باغات تھے, فصلیں تھی, تباہ ہو گئی ہیں, تو وہ ضرورت کے مطابق اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے لے لے. ٹھیک ہے. اور ایک وہ شخص جس کے 3 ہمسائے گواہی دیں کہ اس کے گھر میں فاقے ہیں, تو وہ اپنے فاقے دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلپ لے لے, اور جب وہ خود کمانے کے قابل ہو جائے تو چھوڑ دے. اب یہاں تو بزنس بن جاتا ہے کہ لو جی اس گھر سے. اچھا مزے کی بات ہے, وہ جو گھروں میں نوک کر کے بیل دے کے کہتے ہیں جی وہ جو فلاں باجی نے تو مجھے 500 دیا تھا, فلاں نے 1000 دیا, آپ کتنے دیں گے؟ بھئی کیوں دیں؟ اور ہر کسی کی سٹوری یہ ہے, عورت آئے گی تو کہتی ہے کہ میں بیوہ ہوں, مرد آئے گا تو وہ کہے گا میری بچیاں ہیں, بیوی بھی فوت ہو گئی ہے, تو میں اکیلا کمانے والا ہوں, بچیوں کی شادی ہونے والی. اور اس میں 100% جھوٹ ملتا ہے جو ہم نے تحقیق کی. تو یہ بزنس نہیں ہے. ہیلپ ضرور لے سکتا ہے وہ شخص جو واقعتاً ضرورت مند ہو, اور دینے والوں کو چاہیے کہ ان کو ان کے قدموں پر کھڑا کریں. اگر ایک گھر کے 5-7 افراد مختلف اوقات میں اس کو پیسے دے رہے ہیں, تو اگر وہ تھوڑے سے جمع کر کے اس کو اکٹھے دیں اور اس کو گھر کے اندر چھوٹا سا کام کرنے کے لیے قابل بنا دیں, تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا, نیکی ہوگی. ٹھیک. بلکہ بیٹر صاحب مجھے یاد آ گیا, کل میں گاڑیاں باہر کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ دھوپ اچھی ہے, ذرا باہر تھوڑا کوزی سا ایٹماسفیئر ہو جائے گا. ایک صاحب آئے, آگے بائک پہ بچہ بیٹھا تھا, صحت مند ہیلدی شخص, پیچھے ایک چھوٹی عمر کی بچی بیٹھی تھی, نوجوان بچی تھی, 20-22 سال کی ہوگی, اور مجھے آ کے سلام کیا. میں نے کہا شاید کوئی راستہ پوچھے گا یا کوئی, جی السلام علیکم, مدد کیجیے. میں نے کہا جی کیسی مدد چاہیے آپ کو؟ بس وہ کچھ پیسے دے دیجیے. اینڈ آئی واز لائک, میں نے کہا یار سر یہ بھی معاملات ہیں. چلیں سر یہ اکثر ہو رہا ہے. ہاں جی. ہمارے ہاں ایک بزرگ آئے, سفید داڑھی, بڑا ترس بھی آیا, وہ روئے باقاعدہ, 7 بچیاں تھیں 2, باقاعدہ رونے لگ گئے کہ میرے گھر میں فاقے ہیں, ان سے بڑی بچیاں شادی کرنی ہیں, یہ بچیاں پالنی ہیں, کوئی روزگار نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اچھی خاصی ہیلپ ان دوستوں نے کی اس کی, لیکن وہ دوستوں نے تھوڑا سا اندازہ لگایا کہ شاید یہ بابا جی کو تھوڑا سا گڑبڑ کر رہے ہیں. ان کو روکا
اور ان سے نمبر لے کر ان کے گھر جب فون کیا تو انہوں نے آگے سے ان بزرگوں کو گالیاں نکالی، اللہ اکبر، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ بچیاں بھی اس کی نہیں ہیں، یہ بھی رینٹ پہ لے کے پھر رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ بزنس بنا لیا لوگوں نے۔ اب جو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ان کا اعتماد بھی ان لوگوں نے خراب کر دیا ہے۔ جی اب کچھ جینون ضرورت مند بھی آتا ہے نا تو وہ دینے والے بھی 1000 مرتبہ سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ کون ہوگا، کیسا ہوگا، اور بعض دفعہ بیچارے جینون ضرورت مند پس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کو چیک ضرور کرنا چاہیے۔ ایسے ہر بندے کو ہم نے دے دے کے نا تو منگتے ہم نے پورے معاشرے میں پھیلا دی ہیں۔ کسی چوک پر کھڑے ہو جائیں، کسی اشارے پر کھڑے ہو، کتنے لوگ ہیں، باری نہیں آتی، ایسے لائن میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو کام پہ لگانا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی قریبی ہے، محلے میں ہے، اور آپ اس کو جانتے ہیں اور وہ کام کرنے کی ہم ہی بھرے، ابھی اسی مرکز کی بات کر لیتے ہیں۔ جی جی، یہاں ایک شخص نے مسجد کی نماز کے بعد آ کر رونا چلانا شروع کر دیا کہ میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ہمارے ناظم صاحب نے اس کو پکڑا، کہا تم جوان آدمی ہو، کام کرو گے؟ کہتا جی کروں گا۔ کہتے ہیں کون سا کام کر سکتے ہو؟ سبزی کا، پھل کا، ہم آپ کو ریڈی بھی لے کے دیتے ہیں، اس کے اوپر جتنا پھل یا سبزیاں آئیں گی وہ بھی لے کے دیتے ہیں، ادھر چوک میں ہمارے مرکز کے سامنے کھڑے کو بیچ لو۔ اس نے ہم ہی بھری، اور جیسے ہی نمازی تھوڑے سے نکلے اس نے اپنا بازو چھڑایا اور وہ گیا، منٹوں میں غائب ہو گیا۔ کام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ نہیں چاہتے، تو وہ جہاں دیہڑی لگ سکے وہ دیہڑی لگا کے تو اگلی مسجد میں، پھر اس سے اگلی مسجد۔ تو لوگوں نے یہ بزنس بنا لیا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سر آگے کوشچن ہے، کیا عورت اونچی ہیل والا جوتا پہن سکتی ہے؟ یہ سوال تو ویسے کسی ڈاکٹر سے پوچھنا سر چاہیے میں کہ بعد میں کیا اس کی کہہ ڈسک سکتا ہوں ہل اس جائے، میں؟ جی ڈسک ہل جائے، مورے ہل جائیں، اور پھر وہ ڈاکٹر صاحب کہیں لو جی اب یہ MRI کرا کے اور یہ کرا کے۔ تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اونچی ہیل پہنیں، چھوٹی ہیل پہنیں، اجازت ہے، لیکن کچھ ضابطے اللہ تعالیٰ نے خود بتائے ہیں۔ جی، عورتوں کو کہا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ کوئی عورت اپنی زیب و زینت کا جو سامان ہے وہ ظاہر نہیں کرے گی۔ اگر پاؤں کے اندر اس نے پازیب پہنی ہوئی ہے اور پھر وہ اونچی ہیل والی ٹک ٹک کرے اور لوگوں کی نظریں پڑیں اور نظر آئے تو پھر غلط ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ احزاب، یہ خالص سورہ نور میں فرمایا ہے کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ پاؤں کو زمین پر زور سے مارے، یعنی یہ ہیل ہوگی تو آواز آئے گی نا، جی، اور اس سے لوگوں کی نظریں اس کی طرف بڑھیں گی کہ یہ کون جا رہا ہے۔ اگر اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ متوجہ ہوں جی، اور اس نے پردہ شرعی نہیں کیا ہوا اور وہ میک اپ کر کے پھر رہی ہے تو پھر یہ ہیل بھی اور اس کا یہ چلنا بھی گناہ ہے۔ اور اگر وہ شرم و حیا کے ساتھ اپنے گھر میں اپنی فیملی میں اونچی ہیل والی پہنتی ہے، چھوٹی، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر وہ پرفیوم مختلف لگا کے، میک اپ کر کے اور پھر اونچی ہیل پہن کے اور ٹک ٹک کر کے جا رہی ہو، سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو گناہ کتنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک خاتون اسی طرح خوشبو لگا کے نکلی گھر سے باہر، تو انہوں نے زور سے آواز مار کے روکا، یا امت الجبار، اے جبار کی باندی، رک، کیا مسجد جا رہی ہو نماز پڑھنے؟ اگر مسجد بھی جا رہی ہو تو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ واپس جاؤ، غسل کر کے اپنے جسم سے یہ ساری خوشبو اتارو اور پھر آؤ۔ اور اگر تو بازار جانا ہے، کسی فنکشن میں جانا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت کا مقصد یہ ہو کہ اس کے پرفیوم کی وجہ سے مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، یا اس کی یہ ہیل ہی ہے سمجھ لیں، ٹک ٹک کر رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، فرمایا فہی زانیہ، تو اللہ کے فرشتے اس کو بدکارہ لکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اگر مقصد کوئی نہیں ہے، اپنی ضرورت کے تحت وہ پہنتی ہے اور غیر مردوں کے سامنے کوئی ایسی چوبشا بھی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ پہن لے، جائز ہے، اونچی ہیل پہنے، چھوٹی پہنے، اس کی مرضی۔ ٹھیک ہے سر، بہت کچھ ڈیبیٹ ہو سکتا ہے اس پہ، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چلیں بسم اللہ۔ آگے سوال ہے جی کہ وضو کے بعد کی دعا بھول جائے تو کیا وضو مکمل ہو جاتا ہے یا دعا رہ جانے سے وضو بھی ناقص ہوتا ہے؟ نہیں، دعا ایک الگ چیز ہے، جی، دعا کا اپنا اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ وضو کرے جی، اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ دعا پڑھ لیتا ہے تو قیامت والے دن اللہ کے نبی کی سفارش ملے گی، بعض روایت میں کہ جنت ملے گی۔ تو اگر یہ اجر و ثواب لینا ہے تو وہ دعا پڑھے، یاد کرے اور پڑھے، اور اگر بھول گیا ہے تو وضو مکمل ہو چکا ہے، جیسے ہی آپ نے پاؤں دھو لی ہیں تو وضو تو مکمل ہے، اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شروع میں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں شروع وضو میں کرنے سے؟ بسم اللہ اور اینڈ پر دعا۔ جی،
پڑھیں گے تو شان ہی شان ہے، فضیلت ہی فضیلت ہے، اور اگر بالفرض بھول گیا ہے تو وضو مکمل ہے، وضو میں نقص نہیں آئے گا۔ اور اگر بندہ بسم اللہ ہی پڑھنی بھول جائے تو بھول جائے، وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور اگر بھول گیا ہے تو وضو مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر۔ سر آگے پوچھا گیا نماز میں اگر چھینک آ جائے تو کیا الحمدللہ کہہ لینا چاہیے؟ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ ایک ایسے ہی صحابی ہیں، جی وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک دوسرے صحابی کو چھینک آئی، انہوں نے یقیناً الحمدللہ کہا ہوگا، تو انہوں نے ان کو کہہ دیا یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ تو جو ساتھ کھڑے تھے انہوں نے گھورا کہ یہ کیا کر رہے ہو نماز کے دوران؟ اب یہ نئے نئے تھے، ان کو نہیں پتہ چلا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب انہوں نے مجھے گوریاں ڈالی تو مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا کہ یہ گوریاں کس بات پر ڈالی، میں نے تو دعا ہی دی ہے اپنے مسلمان بھائی کو۔ تو انہوں نے مزید گھورا، تو ان کی زبان سے یہ کلمات بھی نکل گئے، ہائے میری ماں، یہ کیا ہو گیا ہے، کیوں گھور رہے ہیں مجھے سارے؟ تو پھر جب انہوں نے ساتھ یہ آج ہی میں حدیث وہ پڑھ رہا تھا۔ جی پلیز آپ کمپلیٹ کریں، بتائیں۔ اچھا آپ نے بھی پڑھی ہے حدیث؟ تو وہ گھورنے کی وجہ سے نا پھر وہ خاموش تو ہو گئے۔ اچھا تو نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، تو حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیں بے ابی و امی، میرے ماں باپ قربان، میں نے زندگی میں ایسا استاد دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا مربی، ایسا مشفق نہیں دیکھا۔ آپ نے نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ جھڑکا، کچھ بھی نہیں، آپ نے بڑے پیار سے مجھے پاس بلایا اور کہا دیکھو معاویہ، نماز اللہ کے ذکر اور قرآن پڑھنے کا نام ہے، اس میں عام باتیں نہیں کرتے، یعنی یہ جو دعا دی ہے نا بھائی کو، یہ غلط ہے۔ تو عام باتیں نہیں کرنی، نماز میں اللہ کا ذکر کرنا ہے اور قرآن پڑھنا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ الحمدللہ جس نے کہا تھا، آپ نے اس کو تو کچھ نہیں کہا، الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے، تو چھینک آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا جائز ہے، نماز بھی اللہ کا شکر ہی ہے، جی تو الحمدللہ کہنا جائز ہے، لیکن اس کو دعائیہ کلمات کہنے یہ منع ہے۔ تو جس کو چھینک آئے وہ آہستہ سے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ویسے یہ الحمدللہ ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ چھینک تو سارا انجن ہلا کے رکھ دیتی ہے، جی تو الحمدللہ کس بات پہ کہا ہے؟ تو وہ آپ کے ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ جو دماغ کی وائرنگ ہے یہ پیچھے ہے ساری، اس میں جب کوئی کچرا آ جاتا ہے نا اور کوئی بھی وین بلاک ہونے لگتی ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ 120 140 کی سپیڈ سے چھینک آتی ہے، جی اور وہ کچرا جو کسی بھی وین کو بلاک کر رہا تھا وہ ناک کے رستے سے، کانوں کے رستے سے، منہ کے رستے سے وہ باہر گیا اور آپ کا پورا سسٹم ریفریش ہو جاتا ہے۔ تو اس پر ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، تو الحمدللہ کہہ لینا چاہیے، کہہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں، کیا سسٹم بنایا ہے، الحمدللہ اس باڈی کا پورا میکنزم اس نے اور کیسا وہ بنایا دیکھیں ہے۔ کتنی سپیڈ ہوتی ہے، کتنی اس لیے آپ نے speed ہے کہا اس کہ کی۔ اس کے آگے ہاتھ ضرور رکھیں جی تاکہ وہ دور تک لوگوں کو متاثر نہ کرے، اپنا ہاتھ اپنا بازو ایسے آگے رکھ لیں، ٹیشو ہو تو ٹیشو رکھ لیں، رومال رکھ لیں تاکہ دور تک وہ پریشر نہ جائے، لیکن اس کو روکنا بھی نہیں ہے، اس کے پریشر سے آپ کے کان، آپ کا گلا، آپ کی آنکھیں کچھ بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے، ڈیمیج ہو سکتا اس کو ہونے دیں، لیکن اس کے پریشر کو تھوڑا کم کرنے کے لیے آگے کوئی تھوڑی رکاوٹ کر لیں۔ کر لیں، تو اس سے ٹھیک ہے۔ پتہ چلا کہ یہ تو ہماری اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کے شکر کے دعا آپ نماز کے اندر بھی الحمدللہ کہہ لیں، کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ اس کا اگلا جواب دینا جو سننے والے کو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے بلکہ بڑی صاحب مجھے یاد آ گیا، جس زمانے میں ہم نیوز پڑھا کرتے تھے یا کوئی پروگرام لائیو کیا کرتے تھے، جیسے ابھی بھی خیر ہم لائیو کر رہے ہیں، تو نیوز میں بڑا آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے، سامنے پرومپٹر پہ دیکھ کے آپ کو نیوز پڑھنی ہوتی ہے، تو کبھی آپ کی طبیعت ایسی بھی ہوتی ہے جیسی آج ہے، تو اس میں کھانسی آ گئی، چھینک آ گئی، تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے کہ اب آپ کو چھینک آ رہی ہے، آپ نیوز پڑھنے والے ہیں اور آپ کو لائیو گفتگو میں وہ بڑا ہوتا ہے، تو سم ٹائمز پھر ایسا ہوا کہ ہم نے چھینک بھی لے لی، اور چھینک لینے کے بعد معذرت، تو پھر آگے پڑھ لیجیے گا۔ چلیں جی، ایسے معاملہ چلتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ ایک چھوٹا قاری سا سوال تھا، اگر جی مثلاً کسی شخص نے جرابیں پہنی ہیں جی اور اگلی نماز کا ٹائم ہو گیا اور وہ نماز اس نے شروع کر لی ہے، نماز کے دوران خیال آیا جی کہ شاید میں نے جرابیں جب پہنی تھیں اس وقت میرا وضو تھا یا نہیں تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز کے وقت اس نے وضو کیا اور جرابوں پہ مسح کر لیا۔ ٹھیک ہے اب نماز میں خیال آ گیا کہ میں نے مسح تو کر لیا ہے، لیکن جب جرابیں پہنی تھی تب میں اس وقت وضو میں تھا یا نہیں، تو یہ اس کو شک ہے، خدشہ آ گیا، خدشہ آ گیا، تو اس کا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہنے ہوئے تھے اور آپ جب وضو کرنے لگے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نیچے جھکا خدمت کے لیے کہ میں آپ کے موزے اتار دوں، تو آپ نے فرمایا دعہما، رہنے دو، میں نے جب پہنے تھے تو میں نے وضو کر کے پہنے تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اب ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں، میں اوپر ہی مسح کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ فرمان
फ़इन्नी अदखलतुहुमा ताहिरतैन, मैंने जब मोज़े पहने थे तो दोनों पाँव में वुदू करके पाक कर चुका था। इन अल्फाज से उलमाए किराम ने ये शर्त लगाई है कि मसा आप तब करेंगे जब आपने पहनते वक्त पहले वुदू किया हो। ठीक है, और अगर आपको डाउट है, जैसे कारी साहब फरमा रहे हैं, तो पहले तो अपने आप को कन्फर्म करें, दोनों में से कोई एक चीज़, या तो आपने वुदू करके उनको पहना था या वुदू करके नहीं पहना था। ठीक है, अगर वुदू करके पहना था, आपको यकीन हो जाए, तो फिर तो आपने जो मसा किया वो भी दुरुस्त है और जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो भी ठीक है। और अगर आपका ध्यान और गालिब गुमान दूसरी तरफ चले जाए, नहीं वुदू नहीं किया था, तो फिर आपने जो मसा किया वो भी दुरुस्त नहीं, और जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो भी दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। उसी वक्त सलाम फेरना चाहिए। हाँ, अगर वो क्लियर हो जाए, अगर उसको क्लियर हो गया है कि नहीं मैंने वुदू करके नहीं पहने थे, तो फिर तो आप बगैर तहारत के नमाज पढ़ रहे हैं ना, नमाज आपकी फौरी कबूल तौर नहीं पर होगी, खत्म करनी तो चाहिए। फौरी तौर पर ख़त्म करें और बजाकर वुदू करें। ठीक है, नहीं जी, मैं भी ख़त्म करता हूँ अपने सेगमेंट को। अपने दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कारी मोहम्मद इमरान सल्फी साहब, सर आपका आने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी ज़ोहर की नमाज में मुलाकात होगी हमारी दोबारा मस्जिद में, और इनके साथ मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, सर आपके भी आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ले जी, प्रोग्राम अभी जारी है, मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।